बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। खान तेरे बाद कयामत है। जी हाँ जनाब, सवाबी से आने वाली फुटेजेस और हैरान कुन अपडेट्स ने गोया के तारीख रकम कर दी है। और जो फुटेजेस रात गे से मौसूल हो रही हैं, सवाबी खासकर सवाबी और बिलअमूम तौर पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने एक बार फिर ये बात साबित कर दी है कि आप भी कप्तान के साथ डट के खड़े हैं। मुझे सबसे पहले आप पाकिस्तानियों को क्रेडिट देने दीजिए कि जब भी इमरान खान ने पुकारा, आपने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, चाहे वो पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी हों या फिर लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानी हो। जी हाँ, इस मामले की जानिब भी बढ़ते हैं, लेकिन अमेरिका से इमरान खान के हक में तगड़ी आवाज उठने के बाद पहले खत और उसके बाद ऐवान नुमाइंदगान के अंदर कांग्रेसमैन की तकरीर ने चारों तरफ आग लगा दी है। और वहां पर भी अमेरिकी कांग्रेसमैन वो जो थोड़ा बहुत मौक़िफ़ इमरान खान के हवाले से एक मनफी तासुर भी उन्होंने कायम किया था, उसको सिर्फ चंद घंटे में आपने अपने सोशल मीडिया पैगामात के जरिए बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अमेरिका की जानिब से आने वाले इस खतरनाक तरीन खत के बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक हंगामी रद्द अमल सामने आया है। और इस वक्त जो मजदूर साफ़ी की इत्तलात हैं, 8 फरवरी का दिन नून लीग के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक क़यामत बनकर टूट पड़ा है, जहां एक तरफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकले हैं इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहकर आज 8 फरवरी 2024 की याद ताज़ा करने के लिए। वहीं जनाब अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुला, हंगामी तौर पर इमरान खान साहब से कुछ राबते हुए। कहा यह जा रहा है कि काल कोठड़ी में होने वाली इमरान खान से ये जो मुलाकातें हैं, इस मर्तबा इनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रा मुख्तलिफ होंगे। इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा बेचैन है पतन की रिपोर्ट के ऊपर। सरवर बारी साहब ने शानदार काम कर दिखाया था और अब अपने कुछ मखसूस सहाफ़ती टोले के ज़रिए इलेक्शन कमीशन रद्द अमल दे रहा है और कह रहा है कि पतन के नुमाइंदे का जो इंटरव्यू था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात में, और जो प्रेस रिलीज़ है पतन की जानिब से जारी की गई, वो बेबुनियाद है और हक़ाइक़ के मुनाफी है। जी हाँ, झूठ के पाँव नहीं होते। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम अच्छे तरीके से आगाह हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब किसके टाउट हैं, किसके कहने के ऊपर उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज तब्दील किए। अब तक क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं और वहाँ से क्यों और किसके कहने पर पैगामात जारी कर रहे हैं। तो जनाब सबूत हमारे पास भी मौजूद हैं, किसी भी फोरम पर पेश कर देंगे। पतन के पास भी मौजूद हैं कि सितंबर 2024 तक मुसलसल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म्स के ऊपर तब्दीलियां की जाती रहीं। और अब इलेक्शन कमीशन क्या फरमा रहा है, एलामिया जारी करता है कि पतन और उसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। शर्म आनी चाहिए आपने पूरे मुल्क पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को, इंतखाबी अमल को आपने पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करके रख दिया। और अब आप ये रद्द अमल दे रहे हैं कि जनाब पतन मुल्की इदारों को बदनाम कर रहा है और जो रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा फार्म है वो जनाब बगैर रद्द बदल के आपने आवेज़ा किए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये सबूत ना सिर्फ पतन के पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के पास मौजूद हैं। मामले को लेकर जाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कहते हैं जनाब के इलेक्शन पिटिशंस ट्रिब्यूनल के अंदर ज़ेर समात हैं और बाज़ पर फैसले हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इसकी तफसीलात भी ज़रा आप जारी कर देते कि कौन से फैसले कहाँ पर हुए हैं। मर्जी के जजेस आप लगाते रहे, ट्रिब्यूनल्स में एक मखसूस मुद्दत के अंदर फैसले करने थे, वो मुद्दत भी ख़त्म हो गई और अब आप कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर समात है, इस पर आप बात नहीं कर सकते। फिर कहते हैं जनाब अगर बेज़ाब्तियों का मवाद है तो वो आप मुतलका उम्मीदवारों को या ट्रिब्यूनल्स को फराम करें। और जनाब किसी रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है जब से हमसे मौक़िफ़ ना ले लें। यानी जिन्होंने चोरी की है, आपका ये कहने का मतलब है कि चोर से मौक़िफ़ लेकर उसके बाद ये रिपोर्ट जारी करना चाहिए थी पतन को। और कहते हैं कि जनाब हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। आप दबाव में हैं और आप मुसलसल दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारान को अपनी बीवियों, अपने बच्चों
کے آگے جا کے ان سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو کمائی گھر کے اندر لا رہے ہیں وہ حق حلال کی ہے؟ اتنی بڑی چوری کر کے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھین کے آپ اپنے ضمیر کے آگے کیسے جواب دیں ہیں؟ آپ رب تعالیٰ کی ذات کے آگے کیسے جواب دیں ہیں؟ تو جناب اطلاعات یہ ہیں کہ جو ولسن صاحب کی جانب سے کل جو ایک خط پہنچا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام اور پاکستانی اس مافیا حکومت کے نام، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے نام، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ شدید ترین بے چینی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے دورہ امریکہ کی ناکامی کے بعد اب زرداری صاحب کا جو دورہ چین ہے وہ بھی جناب ناکام ہو چکا۔ وہاں پر انہوں نے معافی تلافی کی کوششیں کی، محسن نقوی صاحب جو کچھ امریکہ کے اندر چین کے حوالے سے کر کے آئے تھے لیکن معافی نہیں ملی، اور امریکہ کے اندر سے اور یعنی ایک وقت میں اسے ایک بڑا کارنامہ اس حکومت کا قرار دینا چاہیے کہ ایک وقت کے اندر میں امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالانکہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی ایک فریق کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوتے تھے تو تب دوسرے کے ساتھ خراب ہوتے تھے، لیکن کیا ہی حیران کن طور پر ان کی زبردست پرفارمنس ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر دونوں ملکوں کے ساتھ جناب ان کے جو تعلقات ہیں وہ اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اور خط آیا، خط کے بعد پھر کیا ہوا؟ کمال کر دیا جناب آپ نے، مجھے کریڈٹ دینے دیجئے پاکستانی عوام کو۔ اور اس خط کے اندر وہ جو تھوڑا سا ذکر تھا نا کہ عمران خان شاید کوئی روس نواز ہیں یا پھر کوئی انہوں نے چین کے حوالے سے بات کی تھی، اس تقریر نے تو تمام تر چیزیں مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہیں۔ اور جس طرح سے امریکی کانگریس مین کے موقف کے اندر عمران خان کے حوالے سے تبدیلی آئی، اس کا کریڈٹ بھی جناب آپ کو دیا جانا چاہیے۔ اور بلا شبہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی اپنا رد عمل دیتے ہیں، نہ صرف جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے بلکہ پوری دنیا کی جانب سے، اور سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور جو آپ عام لوگ ہیں اس کو تو بہرحال کریڈٹ بنتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک خراج تحسین ہم پیش کریں گے۔ آج ایک سال پورا ہو چکا ہے، 8 فروری 2024 سے پہلے ذرا یاد کیجئے کہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، یاد کیجئے کہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، کیا کچھ کیا گیا تھا۔ اور جناب آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ انتخابی سیاسی تاریخ کے اندر کے انتخابی نشان چھین لیا، کمپین نہیں کرنے دی، امیدواروں کو اٹھا لیا، ان کے بیوی بچوں کے اوپر ظلم و ستم، اور جناب ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، ہر طرح کی پابندیاں ان کے اوپر، لیڈر جیل کے اندر، اور مسلسل امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا۔ جہانگیر ترین کے حلقے کے اندر تو 3 امیدوار باری باری غائب کر دیے گئے، اٹھا دیے گئے، بدلے گئے، لیکن اس کے باوجود جس کارکردگی کا مظاہرہ سوشل میڈیا کی ٹیم نے کیا، عام عوام نے کیا، ڈٹ کر آپ کھڑے ہو گئے تھے، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیے گا کہ آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اتنے برے وقت کے اندر آپ نے جب کھڑے ہو کر دکھا دیا تو اب تو کچھ بھی نہیں، برا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ جو عالمی سطح پر ایک بیکنگ ہوا کرتی تھی اس چنتخب حکومت کی، مافیا حکومت کی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ آنے والا وقت پاکستانی عوام کا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ تو ذرا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے باہر نکلے، 3 کروڑ سے زائد پاکستانی عوام نے تمام در اندازے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مافیا حکومت کے غلط ثابت کر دیے، اور کس طرح سے قطاروں کے اندر قطار در قطار کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں آپ نے ووٹ دیا، اور اس کے بعد وہ جو الیکشن جیتے بیٹھے تھے اپنے گھروں کے اندر، ان کی آنکھ کھلی رات 9 بجے کے بعد، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے اوپر تاریخ شرمندہ ہے، اس کے اوپر وہ خود شرمندہ ہیں۔ اور جو راولپنڈی کے کمشنر ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے انہیں راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو غائب کر دیا گیا۔ اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ اس سے بڑے رد عمل کے بعد جو کہ امریکہ سے آ رہا ہے، اپنے مخصوص تجزیہ نگاروں منیب فاروق جیسے لوگوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کمزوری پاکستان تحریک انصاف نہیں حاصل کر سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کمزوری کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھی طرح سے سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کپتان ان کے لیے آؤٹ آف سلیبس ثابت ہوا۔ اور وہ جو کہا کرتے کہ 70 کی دہائی کے اندر بھٹو کیا کر پایا، 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف کیا کر پایا، آج وہ دانتوں میں انگلیاں دابے بیٹھے ہیں کہ عمران خان نے آخرکار کر کیا دیا ان طاقتور حلقوں کے ساتھ، کہ ثابت کر دیا کہ میں نہ بھٹو ہوں، نہ میں شریف ہوں، نہ میں کسی قسم کا کوئی جنرل ایوب
کو ڈیڈی کہنے والا جرنیلی لونڈا ہوں، نہ جنرل ضیاء الحق کو ابا جی کہنے والا جرنیلی لونڈا ہوں۔ میں کپتان ہوں، پاکستانی عوام کا کپتان، اور عوام کو بار بار یہ پیغام، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے خود بھی یہ بات تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ موصوف کل فرما رہے تھے منیب فاروق صاحب کے اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس طرح سے جناب عمران خان جو ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹیں گے، اس بات کی کسی کو 1% بھی امید نہیں تھی۔ جی ہاں بالکل، اور عمران خان نے اس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ کر معاملات کو بالکل آخری سطح کے اوپر وہ لے آئے ہیں۔ اس وقت جناب علی عدالتوں کے اندر بغاوت ہے، اور خطوں پر خط، اور اب تازہ ترین خط، ایک بڑی ڈیولپمنٹ، جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس کو برہنہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ جسٹس خادم کو انتظامی کمیٹی میں آپ نے کیسے شامل کر لیا؟ بالکل آپ شامل نہیں کر سکتے تھے۔ 9ویں نمبر کے جج جسٹس خادم سمرو کو کیسے شامل کیا؟ سینیارٹی لسٹ پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ 6 صفحات پر لکھے اس خط کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق کے ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو جو تبدیل کرنا ہے جو جناب سراسر غیر قانونی ہے، اور جناب اور سینیارٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی ہے، اور بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے حلف اٹھائے ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا بھی غیر آئینی ہے۔ ٹرانسفر نوٹیفیکیشن میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ ٹرانسفر عارضی ہے یا مستقل ہے۔ آرٹیکل 194 کے تحت ہمارے معزز ساتھی ججز نے اپنی اپنی ہائی کورٹس کے اندر حلف اٹھا رکھا ہے کہ وہ اپنی ہائی کورٹ کے اندر ذمہ داریاں اٹھائیں گے، اس کے بعد یہاں پر آ کر انہیں حلف نہیں اٹھایا جو کہ ضروری تھا۔ اس سے پہلے حلف اٹھائے بغیر وہ اپنی کوئی ڈیوٹی نہیں شروع کر سکتے، اور حلف کے بغیر نہ ہی جوڈیشل اور نہ ہی انتظامی کام کے بغیر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کہا جا سکتا ہے۔ ایک کے بعد ایک تمام تر آئینی اور قانونی نکات۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 جج صاحبان، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ کا خط، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کا خط، اور اب یہ جسٹس بابر ستار کا خط، یہ مکمل طور پر اس تمام تر سسٹم کو ننگا کر رہا ہے۔ چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، پاکستان کے پارلیمان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ ملک پاکستان کے اندر یہ جو ہائبرڈ نظام اس وقت قائم ہے، یہ جو چنتخب حکومت ہے، اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور بلا شبہ یہ جو امریکہ سے آنے والا پیغام ہے، یہ اس چنتخب حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کب بولیں گے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کب خط لکھیں گے، تو انتظار کیجئے، بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے، کیونکہ بالواسطہ طور پر جو تمام تر پیغامات ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور بالواسطہ پیغامات کے بعد صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 8 فروری کا دن ایک قیامت بن کر اس طرح سے ٹوٹا کہ نہ صرف پورے ملک کے اندر انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ جی ہاں، پہلے اسلام آباد میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب کے ذریعے دفعہ 144 انہوں نے نافذ کروائی کہ جناب جلسے جلوسوں کے اوپر پابندیاں ہیں، نہ نکلیں۔ یوم احتجاج کے دن جناب یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ آغا خان صاحب کے حوالے سے یوم سیاہ بھی رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت کسی جگہ پر کوئی نظر آئے کہ جناب کوئی احتجاج ہے یا کوئی ایسی صورتحال نظر آئے تو اسے یوم سیاہ کے کھاتے کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا، مریم نواز صاحبہ کو بھی، کیونکہ ان کی بھی ایک خواہش تھی، انہوں نے بھی اجازت مانگی کہ جناب مجھے بھی پنجاب کے اندر اجازت دیجیے، انہوں نے بھی پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی۔ مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے 8 فروری کے حوالے سے جو اعلان کر رکھا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائیں۔ پھر جناب بلوچستان سے بھی خبر آئی کہ وہاں پر بھی موصوف وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمائشی جو ہے وہ دفعہ 144 لگا دی۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان، یہاں پر تو دفعہ 144 لگا کر آپ نے جھوٹ موٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید پاکستانی عوام نہیں نکلے، لیکن اس کے باوجود جو اطلاعات آ رہی ہیں خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان سے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو یا اسلام آباد ہو، کشمیر ہو یا پھر گلگت بلتستان، عمران خان کی کال پر جہاں جس طرح اپنی ریچ کے مطابق، اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق جس طرح سے بھی 10، 20، 30، 40، 50، 100
500,000 جتنے لوگ بھی جس یونین کونسل کے اندر نکلنا تھے نکلے، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میڈیا کیونکہ کچھ نہیں دکھا رہا، جو روایتی میڈیا ہے وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا، اس کو صاف صاف منع کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں دکھانا۔ اور اس دوران ایاز صادق صاحب کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی ہے جناب مذاکرات کی دعوت۔ پیڈ میڈیا اس دوران مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو دکھایا جائے کہ جناب وہ بیک فٹ کے اوپر ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور تمام تر اقدامات اٹھائے جانے کے باوجود آج بھی 8 فروری 2025 کو سال گزرنے کے بعد بھی تمام تر جو پاکستان کی سیاست ہے وہ صرف اور صرف ایک فرد واحد عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔